हमारे साथ मौजूद है मुसर्रम शेख चीमा साहिबा, किसी तारुफ की मुताहिद नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब की स्पोक पर्सन थी, एडवाइजर थी और सूबाई वजीर थी। ये क्या वजह है, मैंने से पूछेंगे कि देर कहाँ गुम थी और पीटीआई से इतनी देर वाबस्तगी होने के बाद जब छोड़ा है तो कैसा महसूस हो रहा है। तो मैडम क्या कहेंगी, पहले तो उस 9 मई वाले दिन वाले आते हैं कि उस दिन आप वहाँ पर मौजूद भी थी, क्या वो उस दिन को आप किस तरह देखती हैं? 9 मई को ये सब कुछ हो जाएगा, ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। हमने तो इसकी इसलिए मज़म्मत की थी कि इस तरह का हमारा ना कोई प्लान, ना कोई इरादा, और ये नहीं होना चाहिए था। एहतजाज, एक पुरअमन प्रोटेस्ट, लेकिन उसमें जब शरपसंद अनासिर मिले, एक घिनौनी साजिश जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जिसने पाकिस्तानी कौम का शराजा बिखेर के रख दिया। आज जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और सबसे पहली कॉल उन्होंने आप ही को वहाँ पे की, खान साहब की तरफ से उस वक्त क्या पैगाम आपको मिला था? हमारी काफ़ी दफ़ा बात हुई ना, इस तरह की बात खान साहब की तरफ से आई। 9 मई वाला ये मनसूबा प्लान होता तो फिर मैं कोर्ट में क्या कर रही होती, मैं तो इस तरह की मैसेजिंग कर रही होती। मैं भी कोर्ट के अंदर थी, मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि बाहर इस लेवल चीज़ें ख़राब हो गई हैं। आप क्या समझती हैं, अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िंदगी से हम वो 9 मई वाला एक दिन डिलीट कर दें, तो क्या कोई तरीका था इनके पास लोगों के दिलों में नफरत डालने का इमरान खान के खिलाफ? नहीं, नहीं था। कुछ लोगों के दिलों में तो नफ़रत नहीं है ना। क्या आपके ऊपर या बाकी तमाम लोगों के ऊपर कुछ ऐसा भी कुछ ज़हन में बोझ था कि यार एक तरफ इमरान खान साहब हैं और दूसरी तरफ फैमिली है या अपनी ज़िंदगी है, तो आपने दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करनी थी और आपने कहा इस फिल वक्त मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव करूँ? ज़रूरी नहीं है कि आपको उल्टा लटका के टॉर्चर ही किया जाए। हर एक का एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। हर एक की मजबूरी थी, जो भी था हम सब समझते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद घर आके आप रोई थी? पेनफुल था, ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला कहें वो था, तकलीफ़ अमल था। अब खान साहब के सामने दोबारा ज़िंदगी में मुलाकात हो, तो कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर लेंगी? नहीं, आपस में घर में भी इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो हमारा फ़ोकस हमारे असल दुश्मन होना चाहिए और वो बैरूनी क़ुव्वतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। हमारे साथ मौजूद है मुसर्रम शेख चीमा साहिबा, किसी तारुफ की मुताहिद नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब की स्पोक पर्सन थी, एडवाइजर थी और सूबाई वजीर थी। ये मैडम के साथ देखा मैं 9 मई के वाक़े के बाद जितने भी वज़रा थे इमरान खान साहब की जो नज़दीकी थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दिया और लातलकी का इज़हार किया और इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत भी की। मुसर्रम शेख चीमा साहिबा वाहद हैं जो इस दौरान जो थी 9 मई वाले दिन इस पूरे वाक़े में वो मौजूद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जनाब उन्होंने बताया कि ये इस वाक़े में मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। उन्होंने पीटीआई को छोड़ा और इसके बावजूद भी, पीटीआई छोड़ने के बाद भी इनकी फैमिली को तंग किया गया और मंज़र आम से ये गायब हो गई। अब दोबारा आई हैं, सियासत में आई हैं, दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब उन्होंने कागज़ात भी जमा करवाए। क्या वजह है, मैंने से पूछेंगे इतनी देर कहाँ गुम थी और पीटीआई से इतनी देर वाबस्तगी होने के बाद जब छोड़ा है तो कैसा महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप वो वाहिद पर्सनैलिटी थी जो इमरान खान साहब के सबसे सबसे नज़दीक थी और आपका हमने इंटरव्यू देखा कि आपने इमरान खान साहब को 9 मई से एक रात कबल बताया भी था कि सर आप ना जाएँ, सुबह कुछ हैपनिंग हो सकती है। तो मैडम क्या कहेंगी, पहले तो उस 9 मई वाले दिन वाले आते हैं कि उस दिन आप वहाँ पर मौजूद भी थी, क्या वो उस दिन को आप किस तरह देखती हैं? जी बिल्कुल, मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की थी और कुछ 12:30 बजे रात, और उनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि कल का दिन हम अवॉइड करें, कल आपकी गिरफ़्तारी हो सकती है, तो कोई मसला हो सकता है, तो आप प्लीज़। तो जिस पे खान साहब ने कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर ये घर के ऊपर जिस तरह से अटैक होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है सबको, वर्कर्स को, आप लोगों को। तो हमने कहा कि हम कोई लीगल ऑप्शन वकला से डिस्कस कर लेंगे और फिर इस दिन को अवॉइड कर लेते हैं। बट ही सेड कि फिर डे आफ्टर टुमारो भी तो जाना है, तो वो तो फिर भी हो सकता है। सो आई विल गिव माई मैसेज कि आई एम रेडी फॉर अरेस्ट। आप एक लीगल तरीके से मुझे गिरफ़्तार करना है तो करें। तो ये खान साहब का जो सुबह उस दिन वीडियो मैसेज हमने जारी किया था। तो बात ये है कि 9 मई को ये सब कुछ हो जाएगा, ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, और ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन के तौर पर बेशक। हमेशा याद रखा जाएगा। और हमने तो इसकी इसलिए मज़म्मत की थी कि इस तरह का हमारा ना कोई प्लान, ना कोई इरादा, और ये नहीं होना चाहिए था। देखें, एहतजाज, एक पुरअमन प्रोटेस्ट, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना, किसी जगह पे असेंबली करना, वो तो बिल्कुल ठीक है, ऐन आइनी और कानूनी हक़ है। लेकिन उसमें जब शरपसंद अनासिर मिले, जब उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स ने ये साजिश को, एक घिनौनी साजिश जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाद में थी, मुल्क के खिलाफ पहले पहले थी, थी, बिल्कुल ऐसे ही है तो मैडम। जिसने पाकिस्तानी कौम का शराजा बिखेर के रख दिया। आज पाकिस्तान एक तकलीफ़ में, आज पाकिस्तान में एक नफ़रत की इन्वायरमेंट है।
اور اللہ کرے کہ اب چیزیں ٹھیک ہوں اور یہ غلط فہمیاں دور ہوں اور پاکستانیوں کے ایز اے نیشن دل جڑنے چاہیے. دیکھیں اس وقت پاکستان کو میں یہ بالکل نہیں کہوں گی، پاکستانی قوم بڑی محب وطن قوم ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں اندرونی خطرات لاحق ہیں، ہمیں بیرونی خطرات لاحق ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا کس طرح سے ہمارے نیبرنگ کنٹریز کو اس نے، حالانکہ دونوں نیبرنگ کنٹریز مسلم کنٹریز ہیں، ایران اور افغانستان، جی جی. اور وہ کس طرح سے ہمارے خلاف گٹھ جوڑ ہو رہا ہے جس لیول کا. تو اس وقت ہمیں اپنی اندرونی اختلافات کو بھلا کے اپنے جو حقیقی دشمن بیرونی دشمن ہے، آپس میں گھر میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو ہمارا فوکس ہمارے اصل دشمن ہونا چاہیے اور وہ بیرونی قوتیں ہیں. اور وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بھی جو کچھ ہوتا رہتا ہے بلوچستان میں بھی، اور پاکستان نے دہشت گردی کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے، پاکستانی فوج نے بھی اور پاکستانی عوام نے بھی. سب سے بڑی تعداد میں ہمارے جو معصوم شہری انہوں نے شہادتیں ان کی ہوئیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ الیکشن ایک فرینڈلی اور پرامن انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرانی باتوں کو بھول کے، نفرتوں کو بھول کے ہمیں ایز اے نیشن موو آن کرنا چاہیے. میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں، جس دن آپ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور سب سے پہلی کال انہوں نے آپ ہی کو وہاں پہ کی، تو جب آپ نے ان کی کال ریسیو کی تو اس وقت آپ وہ واحد ایلیمنٹ تھی، اگر آپ اس وقت کوئی بھی ایک ویڈیو اپنا بیان جاری کرتی، پیچھے آپ جھوٹ بھی بول دیتی تو اس وقت پورے پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز تھے انہوں نے آپ کی بات پہ من و من یقین کر لینا تھا. لیکن اس وقت آپ نے بڑی جو ہے دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی ایسا جو ہے ویڈیو پیغام جاری نہیں کیا جس سے ملک میں اشتعال پھیل سکتا تھا. تو خان صاحب کی طرف سے اس وقت کیا پیغام آپ کو ملا تھا جب گرفتار کیا گیا؟ آپ بالکل صحیح وجہ آپ بات کر رہے ہو. دیکھو کہ اس وقت ہماری کافی دفعہ بات ہوئی، کوئی لگ بھگ آلموسٹ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کوئی 11-12 دفعہ بات ہوئی، اور نہ اس طرح کی بات خان صاحب کی طرف سے آئی، اور وہ مجھ سے چونکہ بات بھی کر رہے تھے تو میری طرف سے کوئی، ایون کہ جب رات 12 بجے چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھے انہوں نے اس گرفتاری کو آئینی قرار دیا، اور سارا دن ہم وہاں پہ بیٹھے رہے، انصاف مانگتے رہے، اپیل کرتے رہے کہ خان صاحب کو اس کورٹ میں پروڈیوس کرایا جائے، جو ایک لیگل بیٹل ہم لڑنا چاہ رہے تھے لیگل وے میں. جو بھی اگر فرض کریں کہ میں کورٹ میں کیوں موجود تھی، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے ہی جو قانونی جنگ ہے اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں لڑنا. باقی سیاسی جماعت ایز اے پروٹیسٹ جو بھی باہر کر رہی تھی، اور اگر ہمارا 9 مئی والا یہ منصوبہ پلان ہوتا تو پھر میں کورٹ میں کیا کر رہی ہوتی، میں تو اس طرح کی میسیجنگ کر رہی ہوتی. بالکل لوگوں کو میرا کوئی ریٹن میسج، میرا کوئی وائس نوٹ، میری کوئی فون کال ایسی نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی ایک سنگل پرسنٹ بھی میں نے کسی کو یہ کہا ہو، انکلوڈنگ مائی ہسبینڈ بھی میری بات نہیں ہو پائی، ورنہ میں ان سے تو سیکرٹ چیزیں ڈسکس کر ہی سکتی تھی نا، یعنی کہ آپ ایک اس چیز کا حلف بھی لینے کے لیے تیار ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی بھی ایک ایسا ورڈ بھی یوز نہیں کیا، کیونکہ وہ تو ریکارڈنگ پہ تھی، واٹس ایپ کال نہیں تھی. ویسے مطلب جب آپ ان کی لائک لینڈ لائن سے کال آ رہی تھی اور ریگولر نمبر پہ کال ہو رہی تھی، واٹس ایپ چل بھی نہیں رہا تھا. ایک بات. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ مجھے باہر پروٹیسٹ کا، تو ایک پروٹیسٹ از اے نارمل تھنگ، ایک ایکسٹرا آرڈنری ایسی چیز نہیں جو میں اسپیشلی خان صاحب کو کنوے کروں کہ جی ہم بڑا احتجاج کر رہے ہیں. وہ تو ہوتا ہی ہے، وہ تو ہم، اور اسپیشلی ہم پچھلے 2 سال سے کر ہی رہے تھے، اٹ واز روٹین فار اس نا. کوئی اسپیشل اس طرح کی چیز، کیونکہ میں بھی کورٹ کے اندر تھی، مجھے کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ باہر اس لیول کا چیزیں خراب ہو گئی ہیں. پروٹیسٹ کا مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ لوگ نکل رہے ہیں. سو میں نے بھی خان صاحب سے اس طرح کی کوئی بات نہ باہر کی کنوے کی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی ہدایات جاری کی. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اتنی ریومرز لوگ چلا رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی، انہوں نے مارا. نہیں وہ تو سب کچھ دنیا نے دیکھا نا، وہ میں اور آپ کیا پھیلا سکتے ہیں. ویسے سوشل میڈیا کے اوپر آئی ڈونٹ نو یہ کون شر پسند عناصر تھے، اور وہ میں 100% کہہ سکتی ہوں یہ وہی عناصر تھے جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ انتشار اور پھیلے، اور وہ جو آج اس سارے 9 مئی ثانیہ کے بینیفیشری ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ انہوں نے اس طرح کی کیمپین چلائی کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کوئی انجیکشن لگ رہے ہیں، اور کچھ پکچرز وائرل کی گئیں. اس کا سب سے زیادہ ریئیکشن فیملی سے آتا ہے نا، کہ لوگ فیملی والے گھبرا جائے، ڈر جائے. I was telling everybody, like family میں
اور جو ہماری سینئر چند فیو لائک شاہ صاحب کو بھی میں نے بتایا، اس وقت اسد عمر صاحب تھے، ان کو بھی بتایا کہ خان صاحب میرے ساتھ رابطے میں اور ہی از فائن. اچھا میڈم ایک چیز اور اور ہے جی سوری اسپیشلی ان کی فیملی کو بتانا ضروری تھا کہ اگر اس طرح کے ریومرز آ رہی ہیں، وہ پینک میں آ کے کوئی واقعی ہماری سینئر قیادت جو کچھ ہوا اس کی وہ اناؤنسمنٹ کر دیتی جی یہ کریں وہ کریں، تو وہ پھر پاکستان میں بگاڑ کا لیول کیا ہوتا. ہمارے لوگ تو ایکچولی روک رہے تھے کہ یہ سب کچھ، یعنی کہ ہمارا مقصد پرامن پروٹیسٹ کرنا، یہ سب کچھ کرنا میڈم نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جب 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پورے پاکستان میں جناب جو ان کے فالوورز سے باہر نکلے پورا امن احتجاج ہوا، اور جس طرح ہم نے دیکھا جو باقی احتجاج بھی وہ نہیں، بھی ہمارے سامنے بھی ہے. پرامن اس کو پرامن پی ٹی آئی والے تو پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے، بیچ میں جو شرپرساد عناصر تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. گرفتاری کا جو طریقہ کار تھا نا، اس پہ لوگوں میں مجھے لگتا ہے جو غم و غصہ بڑھا، یا اس چیز نے یہ سب کچھ کرنے کی طرف لوگوں کے جذبات کو ابھارا بھڑکایا. دا وے اٹ واز ڈن، وہ سارا کچھ جو ویژولز لوگوں کے سامنے آئے، یہ بہت ایک خرابی یعنی والی کہ جو چیز ہوئی. ویژولز بھی جو تھے باقاعدہ تو پلاننگ کے تحت جو ہے اپلوڈ کیے گئے، لوگوں کو اپلوڈ دکھایا نہیں گیا کیے گئے، وہ جس نے بھی ہو بنایا گئے نا، وہاں پہ. جو میڈیا اور سب کچھ لوگ موجود تھے، جس طرح سے توڑ پھوڑ ہوئی، جس طرح سے مطلب گھسیٹا سب کچھ ہوا. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی ساری قیادت ہی کوئی انڈر گراؤنڈ ہے، اور کوئی ورکرز بھی عام لوگ بھی، وہ تو سارے مطلب ہزاروں کی تعداد میں گرفتار تھے. اور اس کے بعد جب وہ اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ جو شخص یہاں سے اور یہاں سے مضبوط ہے اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں، وہ مضبوط ہے. اور اگر کوئی ویک ہے تو اس کے ساتھ پوری دنیا کی بھی طاقتیں میڈم کھڑی ہیں ایک تو بالکل وہ ویک ہے. میڈم سو اٹ از مائنڈ سیٹ. تو میرا جو خیال ہے کہ خان صاحب تو ویک نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ابھی تک ایز آف ناؤ. میڈم آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے سب سے مضبوط ہم سمجھتے تھے کہ کوئی بھی شخص جتنا مرضی بھی تکلیف میں ہوگا وہ خان صاحب کو آپ نہیں چھوڑیں گی، کم از کم آپ ساتھ رہیں گی. لیکن جب ہم نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی، ایون کہ میں خود آپ کا چاہنے والا ہوں، تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ یار یہ وہی مسرت جمشید چیمہ صاحب ہیں جو ہمیں زمان پارک میں ہمیشہ ایکٹیو آتی تھی، اور جو آپ کے چہرے کے وہاں پہ آپ کے چہرے میں جو آنسو تھے وہ بھی ہمیں نمایاں نظر آ رہے تھے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اگر عمران خان صاحب کی زندگی سے، پاکستان تحریک انصاف کی زندگی سے ہم وہ 9 مئی والا ایک دن ڈیلیٹ کر دیں تو کیا کوئی طریقہ تھا ان کے پاس لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کا عمران خان کے خلاف؟ نہیں تھا. کچھ لوگوں کے دلوں میں تو نفرت نہیں ہے نا. میں نے وہ جو پریس کانفرنس میں بھی جو بولا تھا کہ کاش ہماری زندگیوں سے یا پاکستان کی تاریخ سے یہ دن ڈیلیٹ ہو جائے، اس کے پیچھے یہی بات تھی کہ میں نے منع کیا تھا. کاش میں نے اصرار بھی کیا تھا، خالی میں نے منع نہیں کیا تھا. مطلب میں نے اپنی بات پہ، ہوتا یہ ہے یوزلی کہ کوئی بھی خان صاحب کو بات کی جاتی ہے نا، تو اگر ایک دفعہ وہ آگے سے کوئی لاجیکل آنسر کر دے تو پھر بحث مباحثہ ہو نہیں جاتی ہوتا. لیکن میں نے 3 دفعہ یہ بات ان کا جواب لینے کے بعد بھی ریپیٹ کی تھی. تو لیکن میں ایک بات یہ بھی سوچتی ہوں کہ یہ میں ہر وقت جب میں تھی یہ ساری آئسولیشن ہی تھی، فیز میں تھی، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ شکر ہے کہ میں نے ان سے شیئر کر لیا. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور اگر میں نے ان سے یہ بات نہ کی ہوتی تو اب ٹھیک رہنا میں تھا آپ کو. اپنے لیے بہت زیادہ میرے ذہنی اور وہ مسائل ہو جانے تھے مزید، کہ کاش میں بتا دیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. ایک بندے کو ایک فیل آتی ہے. پھر میں نے کہا میں جو کر سکتی تھی میں نے وہ کیا، کیونکہ یہ چیز ہماری قسمتوں میں، پاکستان میں، ہمارے تقدیر میں اللہ کی طرف سے ہونا، یہ تکلیف لکھی تھی کہ پاکستان نے اس ایک ان پلیزنٹ سانے سے گزرنا ہے. پاکستانی عوام نے اور سب نے، میں ایز اے ٹوٹیلٹی بات کر رہی ہوں، سوائے یہ چند جو بینیفیشری ہیں، یہ جو آج چھوٹے چھوٹی جلوسیاں کرتے پھر رہے ہیں. پاکستان کا سوچنا چاہیے، لمبی بات سوچنی چاہیے. یہ جو شارٹ ٹرم گینز ہوتے ہیں، آج ہوتے ہیں کل نہیں ہیں. ہمیں تو اپنی زندگی کا بھی نہیں پتہ ہماری اپنی زندگی کتنی ہے. تو دیکھو تاریخ میں ہمارے بارے میں جب بھی تذکرہ ہونا ہے، ہمارے سے مراد میں اوور آل، چلو ہم تو ایک تاریخ کا چھوٹا سا ایک کریکٹر ہیں. اس نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا. اس نے ہمیشہ انصاف پہ مبنی ہی ہمارے بعد باتیں ہونی ہیں، ایکچوئل باتیں ہونی ہیں کہ کس کا کیا کردار تھا، کس کا کیا رول تھا. تو بہتر ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک زندگی یہ ہے جو ہم آج جی رہے ہیں، ایک اس کے بعد بھی ہے. تو نسلوں کے اوپر کلنک کا ٹیکہ لگوانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. انسان کوشش کر سکتا ہے. دیکھیں ہم نے بھی نیک نیتی سے کوشش کی کہ چیزیں خرابی کی طرف نہ جائیں، اور یہ کوشش میری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی ہے، اور اس طرح کے جیسچرز بھی دیے جاتے رہے ہیں.
آگے بھی میری تو یہ تمام مکتبہ فکر سے اس وقت پاکستان کے اوپر بہت زیادہ خطرات منڈلا رہے ہیں. بے شک میڈم. تو ساری جو پاکستان کے جو ڈیسیجن میکر ہیں، پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاکستان کی جو پولیٹیکل ویل ویشر آف پاکستان جو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک وہ ہیں جن کا ملک کوئی اور ہے، جن کی جائیدادیں کہیں اور ہیں، جن کے مفادات کہیں اور ہیں، جو کسی اور کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں. لیکن ہم نے تو اس ملک میں ہی رہنا ہے، ہمارا سب کچھ تو یہی ہے، اور ہمارا تو مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نے ادھر ہی دفن ہونا ہے. تو اس چیز کے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کو یہاں سے کم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ایک گھٹن کا، ایک تعصب کا جو انوائرمنٹ ہے، یہ ضرورت سے زیادہ ہے. یہ کسی بھی قوم کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. اور دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے یا جو معاشرے آگے بڑھے ہیں، یاد رکھیں نیگیٹو مائنڈ سیٹ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا. پازیٹیوٹی کے ساتھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، برکت بھی اسی میں ہے، خیر بھی اسی میں ہے. تو ایز اے مسلم کنٹری وی شوڈ ری تھنک. غلطیاں ہو جاتی ہیں سب سے، اور ہر ایک کو اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بشمول میں یہ انکلوسیو بات کر رہی ہوں، میں کسی کی طرف وہ انگلی نہیں اٹھا رہی، میں اوور آل سب کے لیے. میڈم جب آپ کی پریس کانفرنس آئی اور باقی جتنے بھی خان صاحب کے نزدیک تھے، فاروق حبیب صاحب، اس کے علاوہ جو ہے اپنا اسد عمر صاحب اور تمام لوگوں کی، تو جو دیکھنے والے تھے ہمارے ذہنوں میں ایک ہی چیز تھی، پتہ نہیں شاید ان پہ کوئی ٹارچر ہے کیا گیا ہے یا کوئی پریشر، فیملی پریشر کیا گیا ہے کچھ. تو کیا آپ کے اوپر یا باقی تمام لوگوں کے اوپر کچھ ایسا بھی کچھ ذہن میں بوجھ تھا کہ یار ایک طرف عمران خان صاحب ہیں اور دوسری طرف فیملی ہے یا اپنی زندگی ہے، تو آپ نے دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنی تھی اور آپ نے کہا اس فی الوقت میں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سیو کروں؟ دیکھیں، ہر انسان کی جو معروضی حالات ہیں، ہر انڈیویجول کے فرق ہوتے ہیں. ہر انسان کی مجبوریاں، کمزوریاں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو کسی کی مجبوری جس وقت کوئی مجبور اور لاچار انسان ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا ججمنٹل کم ہونا چاہیے، اور مارجن اس کے شوز میں جا کے سوچنا چاہیے کہ ایسی کیا بات ہوئی ہوگی، ایسی کیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو الٹا لٹکا کے ٹارچر ہی کیا جائے. ہر ایک کا ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، میرا ٹھیک ہے، یہ ماننا ہے. ٹھیک بالکل. ہے. اور اس کے لیولز ہوتے ہیں کہ کون کتنا کہاں تک چیز کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے یا برداشت کر سکتا برداشت کر سکتا ہے. تو جس کا جو تھریش ہولڈ پوائنٹ تھا، لوگوں نے فیصلہ لیا. مجھے تو کسی کے فرینکلی اسپیکنگ چھوڑنے پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا دکھ ہے ان لوگوں پہ، ہر ایک کی مجبوری تھی، جو بھی تھا ہم سب سمجھتے ہیں. لیکن جنہوں نے اسپیشلی بہت بڑے عہدوں پہ، بڑی پوزیشنز پہ ہمارے کچھ لوگ رہے، آپ سوچو تینوں سی ایمز بالکل سب سے تینوں بڑے بینیفیشری بالکل ہیں. ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک کی وجہ سے تو پنجاب میں ہمیں اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے ڈفرینسز کریٹ ہوئے. بالکل بزدار ٹھیک صاحب. جی. تو انہوں نے جس طرح سے کوئی مطلب کسی کے فیملی کے اوپر پریشر نہیں ہے، کوئی کاروبار پہ پریشر نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے جس طرح سے کیا اور پھر چلو کر دیا، یہ بھی میں کہتی ہوں کر ٹھیک دی. ہے کر دیا. اس کے بعد ایک سیاسی جماعت جس نے آپ کو الٹیمیٹ عزت دی. میں تینوں کو کہتی ہوں، دعوے نہیں کرنے چاہیے، لیکن جو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، میں ہمبل رہ کے بات کرتی ہوں کہ اب یہ سی ایم بنے تینوں. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. ایک میکسیمم جو ایک عزت تھی ایک پارٹی کے چیئرمین، اس کے ووٹ بینک، اس کے ورکرز نے دی تھی، ان کی ان کی اور آج آپ انہی کو ہی پڑ گئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ علیحدہ سیاست کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ نے الگ جماعتیں بنانی ہیں کریں. یہ ساری چیزیں رسپیکٹ اور گریس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، میرا یہ ماننا ہے. مثلاً بڑے بڑے لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے گئے تو وہ کوئی بہت زیادہ ڈیروگیٹری ریمارکس ان کے اپنے لوگوں کے بارے میں نہیں میں نے دیکھے. ایون ان کی زندگی سے بھی جو سب سے ورسٹ چیز لائف کی ڈیورس ہوتی ہے، تو انہوں نے تو اپنی سابقہ اہلیہ جنہوں نے ان کے اوپر کتاب بھی لکھ دی، ان کے لیے ایک لفظ بھی برا نہیں بولا. تو یہ انسان کا بلڈ، اس کی فطرت اور اس کا میں نے کریکٹر پریس شو کانفرنس کرتا کرنے ہے. کے بعد گھر آ کے آپ روئی تھی کہ اس جماعت کے لیے جس کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی اور آج اسے چھوڑنا پڑا اور آفیشلی سب کے سامنے چھوڑنا پڑا، تو آنکھوں میں آنسو آئے تھے گھر آ کے؟ اٹ واز پینفل تھا. زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کہیں وہ تھا، تکلیف دہ عمل تھا، بہت تکلیف دہ بات تھی.
اور کافی یعنی کہ میری اب خیر ہیلتھ ایشوز تو میرے ابھی بھی ہیں. میڈم اگر آپ اب خان صاحب کے سامنے دوبارہ زندگی ملاقات ہو تو کانفیڈنٹ طریقے سے بات کر لیں گی کہ وہ جو ایک اب آپ نے جو چھوڑ دیا پی ٹی آئی خان صاحب کو چھوڑ دیا ہے تو ریگریٹ رہے گا کہ میں اب خان کے ساتھ کیسے فیس کروں انہیں؟ نہیں خان صاحب کی طرف سے مجھے وہ بہت سمجھتے ہیں پازیٹیو آپ کی میسج فیلنگ؟ ملے تھے. جب میں پریس کانفرنس کر کے آئی تھی تب بھی ان کی طرف سے مجھے بہت پازیٹیو رسپانس تھا کہ صحیح کیا، اچھا کیا. اپنی فیملی اور میرے بیٹے کا بھی چونکہ ان کو ایشو پتہ تھا، میرا بیٹا جو ہی از انڈر ٹریٹمنٹ ابھی بھی، تو ہی ایزیومڈ کہ میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے میرے بارے میں، اس نے یہ ایزیوم کر لیا. تو باقی بھی کچھ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں پتہ تھے انہیں، تو اس لیے وہ میرے سے خوش تھے. اور ایون جب آئی پی پی کی خبر جاری ہوئی، یہ بھی میں آپ سے بالکل جی، وہ آپ کا بڑا سوشل میڈیا پہ ہے کہ نہیں، آپ نے انہیں وہ جوائن کر لیا اصل شاید. چیز یہ ہے کہ جب وہ خبر چلی چینلز سے مجھے بھی پتہ چلا کہ میں نے تو جوائن بھی کر لیا. میری ایک پرانی چند سال پرانی پکچر شیئر کی گئی تو خان صاحب نے بڑی حیرت کا اظہار کیا. وہ ہمارا جو ایک چیئرمین کا گروپ تھا اس میں پہلے میں بھی ہوتی تھی، اس میں ہی واز مطلب شاک کہ انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں لگتا. لیڈرشپ نے ان کو بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. کہتے اگر ایسا ہے تو میں بہت حیران ہوں گا. تو یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑی، دوسری جب پارٹیاں جوائن کی نا تو انہوں نے کسی کے لیے نہیں پوچھا، یعنی کہ بادر نہیں کیا. جب میرے ہی اور جمشید کی خبر چلی تو ہی واز شاک. وہ پھر جب اس کے بعد پہلے انہوں نے پوچھا کہ اچھا انہوں نے واقعی جوائن کر لی ہے، تو کسی نے ان کو گروپ میں جواب دیا کہ نہیں. اس کے بعد کسی اور نے وہ چینلز کی جو تصویر اور وہ جاری کیا، بریکنگ نیوز. ہی سیڈ فائنلی دے ڈیڈ اٹ. پھر کوسچن مارک. ہی واز کیوریس کہ انہیں گروپ کے اندر ہی واز کیوریس کہ انہیں پتہ چلے کہ اصل میں کیا ہے. پھر کسی نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، ان کی نا تھوڑی دیر کے بعد بیچ میں میری تردید آ گئی کہ نہیں انہوں نے تردید کی ہے کہ وہ انہوں نے جوائن نہیں کیا. تو ابھی بھی خان صاحب نے مجھے اور جمشید کو یہ عزت بخشی ہے کہ انہوں نے اور کسی کو واپس لینے کی بات نہیں کی سوائے میرے اور چیمہ صاحب کے. خان صاحب نے ہمیں خود میسج ان کی طرف سے کنوے ہوا کہ ہم دونوں الیکشن لڑیں اور پیپر اپنے نامینیشن پیپر فائل کریں، اور ہم نے ان کے کہنے پہ کیا تھا. یہ ہمارا ایگزائل والا ٹائم تھا، یہ بھی بڑا مشکل تھا، بہت ٹارچر والا. اس طرح سے تھا کہ 2-3 دفعہ ایسے ہم بس چیمہ صاحب تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری زندگی دی. پھر لمبے لمبے سفر، خطرناک راتوں کو یا بائی روڈ ٹریول کرنا، جگہیں کافی ہم نے چینج کی، پھر فیملی کے بغیر. اور پھر جب سب کی تکلیفیں یاد کرنا، اسپیشلی خان صاحب کے اریسٹ کے بعد خان صاحب کے لیے بھی ظاہر ہے بہت رونا آتا تھا کہ وہ بغیر کسی غلطی اور جرم کے اتنی بڑی کاسٹ پے کر رہے ہیں قوم کے لیے، ہمارے لیے. تو پھر اپنی جو دکھ، تکلیفیں، قربانیاں سب کو دیکھ کے چھوٹی لگتی ہیں. اور سب نے اپنی اپنی جو جس کی بساط تھی، جو جس کا ضرب تھا، یا میرا یہ ماننا ہے کہ جس نے ایک کریکٹر دکھایا ہے تاریخ انہیں یاد رکھے گی اچھے الفاظ میں. اور لائلٹی اور کریکٹر اور آپ کی فطرت کا مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے. انسان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں وہ کیسے بیہیو. میڈم خان صاحب نے آج عدالت میں کہا کہ 8 فروری کو جو ہے عوام کا غصہ دیکھیں گے محالفین. تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کچھ کر پائے گی؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا تو نہیں، دنیا کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جس میں کینڈیڈیٹس کو ووٹر ڈھونڈتا پھر رہا ہے پیچھے پیچھے، نشان وہ خود کر رہا ہے. جو کچھ کیمپین آپ دیکھ رہے ہو، مطلب جس دن یہ بلا گیا ہے تو اس دن بھی میری تھوڑی بہت سم ٹائمز میرے ساتھ ہو گیا ہوا ایشو تو ہو گیا. آئی واز ویری بریو، بٹ اس دن بھی میری بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے. آل آف سڈن آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ، رونا دھونا میں نے ایسے ہی ڈال دیا. حالانکہ نہ میں الیکشن ابھی فی الحال تو نہیں لڑ رہی ہوں. تو میرا بیٹا، آئی واز ویری ہیپی کہ میرے بچے جلدی میچور اور بڑے ہو گئے ہیں نا. تو میرا چھوٹا بیٹا ہی کیم ٹو می، ہی ہگڈ می، ماما آپ کیوں ایسے دل چھوٹا کر رہی ہیں. مجھے لگا کہ اب پاکستانی عوام کی اور ایک اور کیوس اور ایک اور انریسٹ ہوگا، پتہ نہیں اس سے کیا. آئی واز اپسیٹ لائک اوور آل سوچ کے چیزوں کو. بٹ اب وہ اتنی مزے کی کیمپین جب دیکھتے ہیں تو ہنسی آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس کے جو فنی قسم کے انہوں نے نشان الیکشن کمیشن نے الاٹ کی ہیں، اس کے اوپر اتنی کلرفل کیمپین کبھی بھی نہیں ہوئی. اور
لوگ اپنا جو ایک اوپینین ہے جو یہاں پہ لوگوں نے سوچ لیا، میں تو لوگوں کی عقل اور شعور پہ سم ٹائمز حیران ہوتی ہوں کہ کوئی دیہاتی ہے، وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کچھ چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی آ گئی ہے تو اب وہ لوگ ہر صورت جو ہے نا اس کلیئرٹی کو ڈسپلے کرنے کے لیے، جس کا تھوڑا غصہ تھا، زیادہ تھا، جو کچھ بول پایا ہے، کسی نے برداشت کیا ہے، جو کچھ سہ پایا ہے، اس کا وہ ایک دن بنا کے بیٹھا ہوا ہے، دیٹ از پولنگ ڈے، اس میں جا کے اس کا اظہار کروں گا تھرو بیلٹ پیپر. تو اگر اس کے تھرو بھی چیزیں ہو جائیں تو یہ بھی پاکستان کے لیے میں کہتی ہوں بہتری ہے. ادروائز تو بہت بڑی پاپولیشن کا ملک ہے، تو آپ اس میں انریسٹ کے ساتھ تو نہیں پھر رہا جا سکتا. میڈم کیا خان صاحب کسی جماعت کا اتحاد کریں گے؟ جی انہوں نے تو یہ چیزیں سوچی ہوئی ہیں، سوچی ہوئی سی پلان ان کا آئے گا؟ اور وہ بات کر بھی رہے ہیں ہمارے جو چیئرمین گوہر صاحب ہیں. یعنی کہ حال ہی خان صاحب میدان نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑ رہے نا. ٹھیک. میڈم آخر میں عمران خان صاحب کے چاہنے والوں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر جو فالوورز ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کی طرف؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم پازیٹیو رہیں گے. ہم نے نیگیٹیوٹی اور نفرت کے بغیر ہم نے اپنی ووٹ کی جو طاقت ہے اس کا استعمال کرنا ہے. میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ آپ نے نکلنا ہے. آپ کا کسی مذہب، رنگ، طبقے جس سے بھی تعلق ہے، الٹیمیٹلی ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان کو ایک بہتر ڈگر پہ لے جانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے ووٹ کی طاقت. بھلے آپ جس کی مرضی سواری میں بیٹھ کے جائیں، جس کا مرضی جھنڈا اٹھا کے جائیں، جو مرضی کریں، لیکن جو ووٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس کو دینا ہے. چونکہ اب ایک انتخابی نشان ہے نہیں، آپ کی کنسٹیچوئنسی کا جو بھی پی ٹی آئی کی سپورٹ کا کینڈیڈیٹ ہے اسے تھرو بیلٹ پیپر، یہ اس سے خوبصورت چینج اور کوئی نہیں ہو سکتا. اسی کا نام حقیقی آزادی ہے اور یہی انقلاب ہے. اور ہم نے آپس میں تو لڑائیاں نہیں کرنی، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی محاذ ارائیاں تو نہیں کرنی. ہم نے اپنے ووٹ کے تھرو ہی اپنا میسیج دینا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ پھر جب 25 کروڑ عوام کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ خیر میں نکلے گا. بہت شکریہ میم. جی ناظرین، کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.